खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में तमाम फजल टेलीविजन के व्यूअर्स को पादरी रियाज मलिक का बहुत बहुत सलाम। और मेरे अजीज़ों, आज आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम सब का पाकिस्तान, और फजल टेलीविजन का ये प्रोग्राम मेरा ईमान है कि आपको हमेशा बरकत की तरफ लेकर जाता है। और मेरा ये भी ईमान है कि आने वाले जितने भी मेहमान होते हैं आप उनकी मुख्तलिफ टेस्टमनीज जो हैं वो सुनते हैं, उनकी खिदमात के ताल्लुक से जानते हैं, और खुदावंद आपको और आपके घराना को बरकत देता है। मेरे आज के मेहमान एजुकेशनिस्ट हैं और वो पिछले 30 साल से तालीम का शोबा है उसके साथ अपनी खिदमत को जारी रखे हुए हैं। बहुत सारी, यानी यूं कह सकते हैं कि हज़ारों ज़िंदगियों को संवारा, निखारा, और आज भी इसी तालीम के शोबा के साथ मुंसलिक हैं। तो आए नाज़रीन, मैं आपका तारुफ करवाना चाहता हूँ अपने मेहमान भाई नोएल इरफान। सर, वेलकम टू हम सब का पाकिस्तान। थैंक यू। और भाई नोएल इरफान जो हैं ये कैथीड्रल स्कूल नंबर 2 जो अनारकली में है उसके वाइस प्रिंसिपल भी हैं। और भाई मेरे लिए ये आज बड़ी बरकत का मौका है। मैं ख़ुद तो उस स्कूल में नहीं पढ़ा, लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्त अहबाब उस स्कूल से पढ़े हुए हैं और उनका ताल्लुक़, यानी वो आपकी शागिर्दियत में वहाँ पढ़े हैं, और अक्सर आपके ताल्लुक़ से उनसे भी मैं मतलब आशना होता रहता था कि आप किस तरह शफ़क़त के साथ, मोहब्बत के साथ, और सबसे बढ़कर इस खिदमत को बोझ के तौर पर पढ़ाते थे, सिखाते थे। और आज भी खुदावंद आपको 30 साल का अरसा गुजरने के बावजूद इस्तेमाल कर रहा है। थैंक यू भाई साहब, थैंक्स अ लॉट। मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ, फजल टीवी का मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके प्रोग्राम में आऊँ, और थैंक यू वेरी मच। और खुदावंद करे कि आज की मेरी आपकी ये रफ़ाकत जो इस चैनल से हो रही है इसको खुदावंद पुरफजल बनाए। और ये तो फजल टीवी है, और मेरा ईमान है कि ये वाकई हमारी आज की ये जो मुलाकात है जिसके तवस्सुत से हज़ारों लोगों को हमारा मैसेज मिलेगा, और खुदावंद का नाम इससे इज़्ज़त व जलाल पाए। आमीन। तो नाज़रीन, आए हम भाई नोएल इरफान से उनकी जो एजुकेशन की खिदमात हैं उनके ताल्लुक़ से भी जानना चाहेंगे, और ख़ास तौर पर ये जो पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है, कोविड-19 का ये जो एक दौरा है, हम इसके ताल्लुक़ से भी भाई नोएल इरफान से गुजारिश करेंगे कि वो देखने वाले नाज़रीन को मदद फरमाएं कि उनके बच्चे जब स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, और अब ऐसे हालात बदले हैं कि पूरी दुनिया में जो डे स्कॉलर्स हैं, जो स्कूल्स जाने वाले बच्चे थे, कॉलेज जाने वाले थे, जो यूनिवर्सिटीज़ में जाकर पढ़ते थे, अब वो सारा सिस्टम चेंज हो गया है, ऑनलाइन क्लासेस हो गई हैं, और काफ़ी इस तरह तब्दीली आई है। तो मैं चाहूँगा कि भाई नोएल, सबसे पहले तो आप अपने इस कैरियर के बारे में बताएं। थैंक यू भाई साहब वंस अगेन। जैसा कि आपने मेन बात बता ही दी है कि मैं एजुकेशन का बंदा हूँ, और कैथीड्रल स्कूल में मुझे अब 30 साल हो चुके हैं, और मैंने अपने इस प्रोफेशन का आगाज़, अपनी खिदमत का आगाज़ एज ए मैथ्स एंड फ़िज़िक्स टीचर किया। और फिर दौरान तालीम मैं बच्चों को तालीम भी दे रहा था, और साथ साथ मैं ख़ुद भी पढ़ता चला गया। और इस दौरान में मैंने फिर MA भी किया, फिर मैंने MEd भी किया, फिर ELT भी किया, और उसके साथ साथ फिर मेरा ये सिलसिला अभी तक सीखने का भी चल रहा है, सिखाने का भी चल रहा है। और खुदावंद की तारीफ़ हो, जिस तरह के कलाम मुक़द्दस में लिखा है, और अहले दानिश नूर फलक की मानंद चमकेंगे, और जिनकी कोशिशों से बतेरे सादिक हो गए आसमान पर सितारों की मानंद रोशन होंगे। आमीन। सो मेरा ईमान है कि हम सब मसीहों को एजुकेशन में चलते रहना चाहिए, सीखने के अमल से कभी भी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। ये ज़िंदगी के इख्तिताम तक अपना एक मोटो बना लीजिए कि हमने सीखना भी है और हमने आगे अपने बच्चों को सिखाना भी है। खा आप उस्ताद हैं और खा आप किसी भी पेशे से आपका ताल्लुक़ है, सीखना और सिखाना जो है इसको अपनी ज़िंदगी का नस्ब बना लीजिए। बहुत अच्छा आपने फरमाया कि सीखने सिखाने के ताल्लुक़ से
جو مسیحی قوم ہے اس کو ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے. تو ہم آگے بڑھتے ہیں. میں چاہوں گا کہ پہلے تو آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں جو کووڈ-19 سے پہلے حالات تھے تعلیم کے تعلق سے, جو اسکولز میں بچے جاتے تھے, کالجز میں جاتے تھے, یونیورسٹیز میں جاتے تھے, وہ فوراً اس سال فروری کے شروع میں ہی اس پینڈیمک کی وجہ سے جو تبدیلی آئی اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. جی بھائی صاحب, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. کووڈ-19 جو ہے یہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ 2019 کے اختتام جب ہو رہا تھا اس وقت یہ ایک بیماری جو ہے یہ ملک چین سے اس کا آغاز ہوا جی. اور دیکھتے ہی دیکھتے ملک چین سمیت اس نے تمام ممالک کو اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا. اور پھر دیکھتے دیکھتے یہ پاکستان جو ہے یہ تو بالکل چائنا کے ساتھ ہے اور چائنا ہمارا ہمسایہ ملک ہے, تو یہ بیماری پاکستان میں بھی آ گئی جس کو ہم کووڈ-19 کہتے ہیں. چونکہ 2019 میں اس کا آغاز ہوا اسی لیے اس کو کووڈ-19 کہتے ہیں, اور اس کو پینڈیمک اور اسی طرح یہ اس کے نام ہیں. اور یہ بیماری چلتی چلی گئی اور پھر چند ہی مہینوں میں یہ امریکہ, انگلینڈ اور دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں اس کا پھیلاؤ ہو گیا اور سب ممالک تقریباً پورے ورلڈ جو تھا اس کی لپیٹ میں آ گیا. تمام ممالک, خواہ کوئی بڑا ملک ہے, خواہ کوئی چھوٹا ملک ہے, خواہ کوئی معاشی طور پہ سٹرونگ ملک ہے, خواہ کوئی غریب ملک ہے, ہر ایک نے اپنی قوت طاقت کے بلبوتے پر اس کو ڈیل کرنے کی کوشش کی. لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ ملک چین سے اس بیماری کا آغاز ہوا اور ملک چین میں یہ بیماری آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی گئی. جیسا کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیکنڈ ویو چل رہی ہے کرونا کی, تو ہمیں یہ کووڈ-19 کرونا ایک ہی نام ہے, تو ہمیں اس سے یہ سیکھنا چاہیے کہ جس طرح ملک چین نے اپنی ایک اسٹریٹجی تیار کی, ایک لاہ عمل اپنا بنایا کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے, اپنی صحت کو محفوظ رکھنا ہے اور اس بیماری کا اپنے ملک سے کلا کما کرنا ہے. آمین آمین. بہت خوب آپ نے فرمایا بھائی نویل عرفان. میں چاہوں گا کہ آپ دیکھنے والے ناظرین کو اس سلسلے میں مدد فرمائیں کہ جب بچے اب سکولز نہیں جا رہے, اب ان کو ونٹر ویکیشنز مل گئی ہیں اور سیکنڈ ویو کے سلسلے میں پاکستان کے اندر بھی سکولز بند ہونا شروع ہو گئے ہیں, تو جو بچے کالجز نہیں جا رہے, یونیورسٹیز نہیں جا رہے, آن لائن کلاسز لے رہے ہیں, اس وقت کو وہ کس طرح زیادہ سے زیادہ اپنی تعلیم کے حصول کے سلسلے میں کس طرح وہ زیادہ سے زیادہ اس کو فائدہ مند بنا سکتے ہیں؟ جی بھائی صاحب, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. اور یہ موجودہ جو حالات چل رہے ہیں جیسا کہ سیکنڈ ویو ہے کووڈ-19 کی, اس کے لیے بڑا یہ اچھا آپ کا سوال ہے. تو جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم مسیحی لوگ جو ہیں وہ ہم استاد کو ایک لیڈر مانتے ہیں, استاد کو ایک چرواہا مانتے ہیں, استاد کو ایک شیپرڈ مانتے ہیں. تو اور اس کے شاگرد جو ہوتے ہیں وہ اس کی بھیڑیں ہوتی ہیں. شاگردوں نے, بھیڑوں نے پیچھے چلنا ہوتا ہے جبکہ چرواہے کا کام آگے چلنا ہوتا ہے. جب چرواہا آگے چلتا ہے تو بھیڑوں کے اوپر بعض اوقات شیر, ریچھ, جنگلی جانور, خطرناک قسم کے جنگلی جانور جنہیں وائلڈ اینیملز کہتے ہیں وہ بھی حملہ آور ہوتے ہیں. تو یہ چرواہے کا کام ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بھیڑوں کو تحفظ دینا ہوتا ہے, اس نے اپنی بھیڑوں کو ان تمام جنگلی جانوروں سے بچا کر ان کی منزل پہ پہنچانا ہوتا ہے, ان کو اچھی چراہ گاہ میں لے جانا ہوتا ہے, ان کو چشمے پہ لے جانا ہوتا ہے تاکہ وہاں پر جو بھیڑیں ہیں وہ اس کی سیر ہو سکیں. آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر میں ایک چرواہا ہوں تو میری بھیڑیں میرے شاگرد ہیں, اور اس دوران میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایجوکیشن کی جو سلسلہ چل رہا ہے ان کو دینے کا, اس کے بیچ میں یہ کووڈ-19 جو ہے ایک جنگلی جانور کی طرح, ایک وائلڈ اینیمل کی طرح اس نے حملہ کیا ہے. اور بینگ ایجوکیشنسٹ میں سمجھتا ہوں کہ ایک استاد کو اپنے شاگردوں کو یہ تلقین کرنی چاہیے, ان کے لیے ایسی ان کو ایجوکیشن دینی چاہیے کہ وہ اس کے موبائل کا, انٹرنیٹ کا استعمال کریں اور کووڈ-19 میں وہ باہر نکلنے کی کوشش ان نیسیسریلی نہ کریں.
کیونکہ جتنا وہ کم بار جائیں گے اتنا ہی وہ اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو محفوظ رکھیں گے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا ایک پازیٹیو استعمال بھی ہوگا موبائل فون کا اور انٹرنیٹ کا، کہ ان حالات میں وہ اپنے موبائل کو اور اپنے انٹرنیٹ کو پازیٹیو کام کے لیے استعمال کریں. اور اساتذہ کرام جن میں ایک میں بھی شامل ہوں، ہمیں چاہیے کہ اپنے شاگردوں کو گائیڈ کریں کہ وہ کس طریقے سے موبائل فون سے یا انٹرنیٹ سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہم ان کو ریچ کر سکتے ہیں، ان کو گھر بیٹھے ایجوکیشن جو ہے موبائل فون پہ یا ہم ان کو انٹرنیٹ پہ دے سکتے ہیں. بڑا خوبصورت آپ نے یہ سوال کو ڈیل کیا ہے. اب میرا اگلا سوال یہ ہے کہ آپ وائس پرنسپل ہیں ایک اسکول کے، جی، اور خدا نے آپ کو بہت ساری ڈگریز کے ساتھ نوازا ہوا ہے. جی جی. اور اس پینڈیمک کووڈ-19 کی سچویشن کے اندر آنے کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز میں بہت سارے اسٹوڈنٹس کو پروموٹ کر دیا گیا. اب جو پروموٹ ہوئے ہیں بغیر امتحانات کے، ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جس طرح کہ پائی صاحب آپ کا سوال جو ہے یہ کرنٹ سچویشن کے مطابق ہے. گورنمنٹ آف پنجاب نے ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے گورنمنٹ آف پنجاب کی جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے 9ویں جماعت اور 11ویں جماعت کے بچوں کو پروموٹ کیا اگلی کلاسز میں. حالانکہ نارملی تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن چونکہ یہ کووڈ-19 چل رہا ہے، ایک کرونا وائرس کا مسئلہ چل رہا تھا، تو ایک بڑی خوبصورت اسٹریٹجی تھی کہ بچوں کو یہ پروموٹ کیا جائے، کیونکہ اس میں اس وبا میں نہ تو طلبہ کا کوئی قصور ہے اور نہ ہی اساتذہ کرام کا کوئی ہے. یہ تو ایک بلا ہے جو کہ نازل ہوئی ہے. تو اس بلا کو نمٹنے کے لیے بجائے اس کے کہ امتحانات کا سلسلہ کیا جاتا جو کہ بڑا مشکل تھا، اور ساروں کی رینج میں، ساروں کی افورڈیبلٹی میں اسمارٹ فون یا انٹرنیٹ یا لیپ ٹاپس نہیں ہوتے، وائی فائی نہیں ہوتے، لہٰذا گورنمنٹ نے یہ ایک بہت خوبصورت اسٹریٹجی اپنائی اور انہوں نے بچوں کو پروموٹ کیا. لیکن اب جو امتحان ہوگا 10ویں جماعت کا اور 12ویں جماعت کا، یہ وہی پروموٹڈ بچے ہیں جو بغیر امتحان کے آئے. اور میں سمجھتا ہوں، میرا تجربہ بینگ ایجوکیشنسٹ اب یہی ہے کہ ہم اساتذہ کرام کو ان بچوں سے زیادہ کام لینا چاہیے. ان بچوں کو بھی اس چیز کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ وہ اس میں اگلی جماعت میں آ تو گئے ہیں، لیکن اب تقاضا اس بات کا ہے کہ ان کو زیادہ اچھے سے اچھا پڑھنا چاہیے. گورنمنٹ آف پنجاب نے تعلیم کے جو ہمارے ایجوکیشن کے ہیں وزارت، انہوں نے ایک بہت اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ بچوں کے 2 گروپس بنائیں، اے اور بی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سلیبس ہے، نصاب ہے، اس کو انہوں نے کافی حد تک 50% اس کو ختم کیا، تاکہ بچے تھوڑے وقت میں اس نصاب کو کور کر سکیں اور اپنے آنے والے امتحان میں جو 2021 میں ہے اس میں بچے اپنی پرفارمنس کو زیادہ مؤثر طریقے سے ادا کر سکیں. اور یہ ناظرین، یہ جو کووڈ-19 کا سلسلہ چلا اس سال شروع میں، بہت سارے دنیا کے ممالک میں اس نے اپنا جو ہے نا اثر چھوڑا. ڈر، خوف کی لہر آئی، اور یہاں تک کہ ملینز میں اب تو تعداد ہوگی ہے مرنے والوں کی پوری دنیا میں جو ہلاکتیں ہوئیں. تو میں چاہوں گا بھائی نوئل، اب آپ بتائیں ناظرین کو کہ چونکہ ہم اسٹوڈنٹس کو فوکس ہم نے کیا ہوا ہے کہ آئندہ جب وہ اپنے فائنل ایئرس کے ایگزامز دیتے ہیں تو جب وہ گھروں میں ہوتے ہیں، آپ نے پہلے بتایا کہ ان کو اپنے آپ کو انٹرنیٹ سے تھوڑا دور ہی رکھنا ہے، صرف اپنی تعلیم کے لیے اس کو استعمال کریں. جی. پھر جب گھر میں ہوتے ہیں تو ان کی آپ کیسے چاہیں گے کہ ان کی مدد ہو کہ وہ اپنے ٹائم ٹیبل کو فالو کرے، تاکہ ان کو پتہ ہو اگر انہوں نے گھر میں رہ کر ہی پڑھنا ہے تو گھر میں 100 کام ہوتے ہیں، 100 باتیں ہوتی ہیں، تو گھر والے بھی یہی اس کو کہتے ہیں کہ اچھا بچے اب تو تیری چھٹیاں ہی ہیں، فلاں کام کر دے. تو کیا پیرنٹس کو، گھر والوں کو ان کو ٹائم دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کریں گھر میں،
رہتے ہوئے، تو اس سلسلے میں آپ کیسے ان کی مدد کرنا چاہیں گے؟ بہت خوب بھائی صاحب. ظاہر ہے کہ اسکول میں اور کالج میں اداروں میں چھٹیاں ہیں، تو جی اچھے تمام اسکولز جو ہیں جن میں کیتھیڈرل اسکول سر فہرست ہے، یہ ہم سب بچوں کو آن لائن ایجوکیشن دے رہے ہیں، اور ہم مکمل طور پہ بچوں کے ساتھ مختلف اس سے سائٹ سے کنیکٹڈ ہیں، لائک زوم ہے، لائک واٹس ایپ ہے. اور اس طرح ہم بچوں کے ساتھ، ہم نے بچوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ ہم نے آج کل موبائل فون، یہ بہت فیسلٹی تقریباً سب بچوں کے ساتھ ہے، بلکہ اب تو موقع یہ آ گیا ہے کہ اس فیسلٹی کا پازیٹیو استعمال اب شروع ہو گیا، ورنہ تقریباً ہر بچے نے موبائل فون پکڑا تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کہتے ہیں نا کہ جس طرح ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز دے گو ٹوگیدر، تو یہ ایک بہت بڑی ایڈوانٹیج ان کو ملی ہے کہ اب وہ موبائل فون کا مثبت استعمال کریں گے. اور دوسری بات جو آپ نے کہی کہ والدین کا کیا کردار ہونا چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم والدین، اساتذہ کرام اور طلبہ، یا ایک طالب علم اور ایک استاد اور ایک ماں باپ، یہ تینوں مل کر ایک ٹرائنگل بناتے ہیں، ایک مثلث بناتے ہیں. اور ایک مثلث کے 3 زاویے ہوتے ہیں. یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ استاد ہے، یہ ماں باپ ہیں، اور یہ شاگرد ہے. بڑا خوب اور ان تینوں زاویوں کے بغیر ایک ٹرائنگل یا ایک مثلث جو ہے وہ نہیں بن سکتی. لہٰذا ماں باپ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ اگر وہ بچے کو اسکول نہیں بھیج رہے تو وہ بالکل بری الذمہ ہے، بچہ پڑھے یا نہ پڑھے، ایسی بات ہرگز نہیں ہے. بچوں کو تمام اچھے تعلیمی ادارے ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، لہٰذا ماں باپ کو بالکل بچوں کے ساتھ سپورٹو بننا ہے، ان کے ساتھ ان کے کام میں ایسی بات ڈسٹرکٹیو نہیں کرنی، بلکہ ان کے ساتھ کنسٹرکٹیو سوچ رکھتے ہوئے اپنے بچوں کو ایسا ماحول دینا ہے جس سے وہ یعنی فیل کریں کہ ہمارے ماں باپ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، وہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، اور ہمارے اساتذہ کرام بھی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آؤ نیٹ کے اوپر، انٹرنیٹ پہ ایجوکیشن حاصل کرو. تو جب یہ 2 فیکٹر مل جاتے ہیں، پیرنٹس اینڈ ٹیچرز، تو بچہ جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو بڑا محفوظ سمجھتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو کنسرن سمجھتا ہے، رسپانسبل سمجھتا ہے. لہٰذا میرا یہ خیال ہے، میرا یہ ذاتی خیال بھی ہے، اور یہ فیکٹس کے اوپر مبنی ہے کہ ایسا بچہ جو ہوتا ہے وہ پھر تعلیم کی جانب اس کی توجہ مرکوز ہوتی ہے. اور یہ صرف پاکستان میں نہیں، بلکہ پاکستان میں تو حالات جو ہیں اس ایپیڈیمک کی وجہ سے قدرے بہتر ہیں. جو دوسرے ممالک ہیں، ترقی یافتہ ممالک، بلکہ امریکہ جیسے ملک میں، انگلینڈ جیسے ملک میں، بہت سارے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہاں پہ یہ ایپیڈیمک جو ہے یہ زیادہ مضبوطی سے قدم جما رہی ہے. خدا کرے کہ یہ بیماری پورے ورلڈ میں سے ختم ہو جائے، اور میری دعا ہے اپنی مدر لینڈ پاکستان کے لیے کہ یہاں سے تو اس کا بالکل خاتمہ ہو جائے، تاکہ ہمارے ملک میں سکھ ہو، چین ہو، صحت ہو، تندرستی ہو، زندگی ہو، خوشحالی ہو، اور ہمارے طلبہ، ہمارے اساتذہ، ہمارے بچوں کے والدین مل کر بچوں کو اس ڈائریکشن میں، اس سمت میں لے کے چلیں جو ان کے لیے خوشحالی اور ان کے اچھے مستقبل کی ضامن ہے. زبردست، آپ نے بہت خوبصورت فرمایا. میرا آخری سوال ہے اسٹوڈنٹس کے تعلق سے. سنس یو بین آلسو ٹیچنگ ان کو ایجوکیشن، اور نہ صرف پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ایسے اسکولس ہیں، کالجز، یونیورسٹیز ہیں جن میں کو ایجوکیشن ہوتا ہے. میرا سوال ہے کہ آپ ان اسٹوڈنٹس کو جو بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں، ڈرگز میں ملوث ہو جاتے ہیں، یا امیچور ڈیسیژنز لے کر وہ اپنی ایجوکیشن کو کمپلیٹ نہیں کر پاتے، تو ان کے لیے آپ کیا بتانا چاہیں گے پلیز؟ بھائی صاحب، بڑا خوبصورت سوال آپ نے پوچھا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ دور میں بچے ڈرگس کی طرف جا رہے ہیں، مایوسی کی طرف جاتے ہیں، اور ان کے اندر ایک عجیب قسم کی انزائٹی اینڈ فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے، اور اس کا حل وہ ایک راہ فرار اختیار کرتے ہیں. وہ اپنے آپ کو ڈرگس میں اپنے آپ کو انوالو کر لیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جتنی دیر تک ہم ڈرگز میں رہیں گے، نشے میں رہیں گے، ہمیں نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی فکر ہوگی، بس ہم یہ نشہ کریں گے. لیکن پائی صاحب، کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے
میں خاص طور پہ مسیحی بچوں کے لیے کہوں گا، چونکہ یہ مسیحی چینل ہے تو بینگ ایک مسیحی ٹیچر ہونے کے میں ضرور کہوں گا کہ کلام مقدس میں لکھا ہے شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو عمل کر سکے، اور تبھی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ بچوں کا ڈرگز میں جانا، یہ اس کی وجہ دو ہیں، یا تو ماں باپ ہیں وہ ان کے اوپر پورا دھیان نہیں دیتے، ان کے اوپر پوری توجہ نہیں دیتے، ان کو فیملی لیڈرشپ نہیں ملتی، اور یا پھر بچے کے ساتھ کوئی ایسی سائیکلوجیکلی نفسیاتی طور پہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے کہ جس کے لیے وہ اپنا ایک دوسرا راستہ اس کا انتخاب کرتا ہے۔ تو ماں باپ کو چاہیے بچوں کے اوپر نظر رکھیں، ان کو بے جا تنگ نہ کریں، بلکہ ان کے ساتھ کوآپریٹو اور ان کے ساتھ سپورٹیو رہیں، تاکہ بچہ نشے کی جانب نہ سوچے، اور اس کو یہ بتائیں کہ کلام مقدس جو ہے ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنے کی تلقین نہ صرف کرتا ہے، بلکہ کلام مقدس ہمیں مثبت راہ دکھاتا ہے، ایک امید کی کرن دکھاتا ہے، ہمیں زندگی کی باتیں بتاتا ہے، زندگی بخش باتیں بتاتا ہے۔ تو اس کا حل جو ہے وہ صرف اور صرف کلام مقدس ہے۔ جو بچے کلام مقدس پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس کو غور کرتے ہیں، وہ کبھی بھی ڈرگز کی طرف نہیں جاتے۔ تو آمین۔ جی تھینک یو سو مچ بھائی نویل عرفان، آپ نے بڑا خوبصورت آج کے اس اسٹوڈنٹس کے سیگمنٹ کو پروگرام ہم سب کا پاکستان کے اندر بیان کیا ہے، اور ناظرین میں شکر گزار ہوں خداوند کا کہ اس نے فضل ٹیلی ویژن کے ذریعے سے اس پروگرام کو لانچ کرنے میں ہم سب کی مدد کی، اور آج کے پروگرام کے وسیلہ سے میرا ایمان ہے کہ نہ صرف پیرنٹس نے بلکہ بچوں نے بھی برکت پائی ہوگی، اور یقیناً جتنی باتیں بھی آج اس پروگرام میں بیان کی گئی ہیں ان پر عمل کر کے آپ ایک اچھے مستقبل کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ تو آج کے اس پروگرام کے اختتام پر پادری ریاض ملک کو اور آج کے ہمارے مہمان بھائی نویل عرفان کو اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس پاکستان، گاڈ بلیس فضل ٹیلی ویژن۔ آمین۔